अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। वो तेज रफ्तारी से भागता इस हवेली के आगे आकर रुका। इस हवेली को देखते उसके बेजान लबों में मुस्कुराहट दौड़ गई। आ नहीं रही थी तो क्या हुआ, वो खुद ही आ गया था। वो नहीं आ रही थी इस चीज की वो उसको जाकर अब सजा देने वाला था। वह हवेली के करीब आता एक झटके से पाइपलाइन पर चढ़ गया। डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए नीचे, मगर उससे मिलने के लिए अगर उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ती तो वो गंवा देता। वो तेजी से पाइपलाइन पर चढ़ता उसकी खिड़की की जानिब आता रुका। टेरिस देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी जान अब मुझसे थोड़े ही फासले पर है। मैं भी देखता हूँ अब कल से कैसे नहीं आती। वो मुस्कुराता हुआ टेरिस की जानिब कूद गया। वो जमीन पर जंप मारता तेजी से सामने बने कमरे की जानिब भागा। उसको मालूम था ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि उसकी जानम का था, जो उसकी जान निकाल कर मजे से उस वक्त सो रही थी। वो उसके कमरे की जानिब जाता एक झटके से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया था। कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। इस घुप अंधेरे में उसको उसको ढूंढना मुश्किल लगा, मगर सामने ही उस बिखरे वजूद को देखते वो समझ गया था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी जान का अजार थी। मुस्कुराते हुए कमरे की छोटी लाइट जलाता उसके पास गया। बिस्तर पर अनगिनत टेडी बेयर की लाइन लगी थी, जिनमें से सबसे बड़े टेडी बेयर को वो अपनी बाहों में भींचे गहरी नींद सो रही थी। उसको यूं सोते देख उसके लबों पर नापसंदीदा मुस्कुराहट बिखर गई। दूसरे ही लम्हे उसने एक सुर्ख निगाह टेडी बेयर पर डाली। वो जिस तरीके से उससे चिपक कर सो रही थी ये उसका हक था। अगर वो उससे इस तरह चिपक कर सोती तो समझ भी आता, मगर मैडम जी इसके बजाय उस टेडी बियर से चिपक कर सो रही थी जिसके अंदर जान भी नहीं थी। वो सुर्ख सर्द निगाहों से टेडी बियर को देखता कुर्सी पर जाकर बैठा। उसको उस वक्त टेडी बियर सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। दिल कर रहा था उस टेडी बियर को टुकड़े टुकड़े कर दे जो उसकी बीवी के इतने पास लेटा था। वो कुर्सी पर फैल कर बैठता, जेब से सिगरेट निकालता उसको जलाकर उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। वो हवा के मरगूले में सुर्ख निगाहों से अपनी बीवी को तक रहा था, जो अब भी गहरी नींद सो रही थी। उसकी नींद उड़ाकर वो इतने मजे से सो रही थी कि उसका दिल कर रहा था कि वो उसकी भी नींद बर्बाद कर दे, मगर उसके दिल में पत्थर नहीं था। सामने बैठे वजूद के लिए उसका दिल मोम था, जिसे वो जबरदस्ती कर ही नहीं सकता था, मगर उसकी बीवी जबरदस्ती के ही काबिल थी। लाख दफा पढ़ाने के बावजूद भी उसने वही किया था जिससे उसने उसको मना किया था। वो उसको कहर भरी निगाहों से देखता, दूसरा सिगरेट निकालता उसको भी सुलगाते गहरे कश लेने लगा। सामने लेटा वजूद सिर्फ और सिर्फ उसे आग लगा रहा था और कुछ नहीं। दूसरे लम्हे वो सिगरेट जमीन पर फेंकते खड़ा हुआ। बहुत हो गई थी इसकी, अब वो उसको बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता था। वो एक झटके में उसके पास जाता, उस टेडी बियर को खींच कर जमीन पर फेंक गया। दूसरे लम्हे वो कैंची उठाता जमीन पर बैठते उस टेडी बियर को काटने लगा। तकरीबन 10 मिनट में वो उस टेडी बियर को टुकड़े टुकड़े कर चुका था। वो उस टेडी बियर का हाल देखते मुस्कुरा दिया। अब उसकी मैडम जी कम अज कम उस टेडी बियर को गले से लगाकर तो नहीं सो सकती थी। दूसरे लम्हे उसके लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। उसकी मैडम अब दूसरा टेडी उठा रही थी। वो कम अज कम अब उस टेडी बियर पर अपनी मेहनत खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो टेडी बियर को उसकी पहुंच से दूर करता फैलकर उसके ऊपर लेट गया। हफ्ता पूरा तवाना वजूद उस पर लाद चुका था। अरीशा जो गहरी नींद सो रही थी, उस बेचारी की सांस ही रुक गई। वो उसकी सांस रुकते देख मजीद अपना वजन उस पर डाल गया। वो इसी काबिल थी, वो समझ गया था। उसकी गर्म सांस से अपने गर्दन पर महसूस करते अरीशा की आंख खुली। अपने ऊपर उस शख्स को लदे देख वो बेयकीनी से अपना मुंह खोल कर रह गई। वो उसको बेयकीनी से मुंह खोलते देख मुस्कुरा दिया। वो इसी रिएक्शन की तवक्को कर रहा था और वैसा ही रिएक्शन आया। कैसी हो जान, वो उसके कान में कहता उसके कान को काट गया। उसके इस हरकत पर अरीशा की धड़कनें थमी। वो अभी बेयकीनी से उसको देख रही थी। वो शख्स उसके घर भी आ जाएगा उसने ये नहीं सोचा था। क्या हो गया जान, बेयकीन हो अब भी? वो उसके कान के पास झुकता सर्द लहजे में बोला।
اس کی آواز پر وہ سانس روکے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ وہ یہاں پہنچا کیسے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کا چہرہ دیکھتے عماد خان زادہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سمجھ رہی ہے۔ جان، کیا سوچ رہی ہو؟ یہ سوچ رہی ہو کہ میں آیا کیسے؟ اس کے منہ سے وہ بات سنتے عریشہ کا منہ حیرانگی سے کھل گیا۔ وہ شخص اس کو پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ چلو، اگر تم اتنا سوچ رہی ہو تو میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ میں یہاں آیا کیسے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے گھر سے نکلا، پھر میں گاڑی میں بیٹھا۔ وہ اپنا مزید وزن اس پر لاد گیا۔ عریشہ کی سانسیں رکنے لگی۔ پھر میں یہاں آیا، پھر میں تمہاری پائپ لائن پر چڑھتے چڑھتے تمہارے ٹیرس پر آیا، پھر وہاں سے تمہارے کمرے میں۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہنسنے لگا۔ اس کے جناتی کہہ سن کر وہ اپنی سانس تک روک گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اف، کتنی دیر بعد جا کر کام کا سوال کیا تم نے۔ وہ اس کی آوارہ لٹوں کو اپنی انگلی پر باندھنے لگا۔ اس کی حرکت پر عریشہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ انسان نہیں بلکہ شیطان تھا۔ اس کو یقین ہو گیا تھا۔ جس طریقے سے وہ اس کے کمرے میں گھسا تھا، اس نے ایک بار یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر ایسے اس میں وہ گر جاتا، پھر شاید اس کے جسم کا کوئی پرزہ سلامت نہ رہتا۔ مگر اس شیطان نے سوچا ہی کب ہوگا۔ جان، میں شیطان نہیں ہوں۔ وہ اس کے کانوں پر نرمی سے اپنے لب رکھتا اس کی گردن پر اپنی گہری سانسیں چھوڑنے لگا۔ اس کے شیطان کہنے پر وہ اپنی نظریں چرا گئی۔ شاید کالا علم کروایا ہوا تھا اس شخص نے، اسی لیے تو وہ اس کے دل کی باتیں بھی پڑھ رہا تھا۔ جان، میں نے کالا علم بھی نہیں کروایا۔ اس کے کہنے پر وہ روحانسی ہو گئی، جبکہ وہ شرارت سے لب چباتا اس پر اپنی گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ تمہارے معاملے میں میرا دل پکا چلتا ہے۔ تمہاری نظریں دیکھ کر ہی بتا دوں گا تم کیا سوچ رہی ہو۔ اس لیے اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، کیونکہ کالا علم اور یہ سب میں نہیں کرتا۔ پکا مسلمان ہوں میں، تمہاری طرح نہیں ہوں۔ میں بھی پکی مسلمان ہوں، وہ چلائی۔ لگتی تو نہیں ہو تم پکی مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے اتنے حقوق رکھے ہیں، کیا تم میرے کوئی بھی حقوق ادا کرتی ہو؟ وہ شرارت سے اس کو آنکھ مارتا پوچھنے لگا۔ اس کی اس بات پر وہ نظر چرا کر رہ گئی۔ بات ایسی ہی کرتا تھا کہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ بولو جان، کرتی ہو میرے حقوق ادا؟ اچھی بیویاں شوہروں کے حقوق ادا کرتی ہیں، اور جو نہیں کرتی اور اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کی بات پر عریشہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ مقابل اچھے سے جانتا تھا کہ کیا بات اس کے لیے اہم تھی اور کیا نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جان، تمہارا دیدار کرنے آیا ہوں۔ 2 دن سے تمہیں نہیں دیکھا، ایسا لگ رہا تھا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا آوارہ انداز سے بولا۔ تم یہاں سے پہلی فرصت میں چلے جاؤ، نہیں تو میں چیخ چیخ کر سب کو جمع کر لوں گی۔ اب کی دفعہ وہ سختی سے بولی۔ اس کے منہ سے یہ سن کر عماد خان زادہ کا منہ بنا۔ جان، تم جانتی ہو کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تم برداشت کر سکتے ہو یا نہیں، اگر تم میرے گھر سے نکلو، میرے کمرے سے نکلو، نہیں تو میں چلاؤں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے چلا کر بولی۔ اس کے چلانے پر عماد تیزی سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ ہاتھ رکھنے سے اس کی چیخ اس کے ہاتھوں تلے دب گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بالکل چپ میری جان، شور نہیں کرنا۔ اتنی دیر سے آرام سے بات کر رہا ہوں، اب آرام سے بات نہیں کروں گا۔ اور تم چاہتی ہو نا کہ تم چلاؤ تو تم چلاؤ، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں، مگر تمہارے کمرے میں ایک غیر لڑکا موجود ہے، اس کے بعد تمہیں ضرور بہت کچھ کہا جائے گا۔ اس کی بات پر وہ خوف زدہ ہوتی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ شیطان کا چہرہ کیسا ہوتا ہوگا وہ آبزرو کر رہی تھی۔ جان، میرا چہرہ بہت خوبصورت ہے، شیطان کا چہرہ بہت ہی برا ہوتا ہے، تو میرے چہرے سے تو کم از کم شیطان کے چہرے کو مت کمپیئر کرو۔ وہ بے چارگی سے کہتا اس کے ہوش اڑا کر لے گیا۔ اس کو اس وقت اس شخص سے خوف آیا۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز ہنسنے لگا۔ اس کے اتنے تیز ہنسنے پر وہ گھبرا گئی۔ پلیز شور مت کرو، سب آ جائیں گے۔ سب کو آنے دو، ان کو بھی دیکھنے دو کہ تمہارے کمرے میں کون کون ہے۔ مسکراتے ہوئے اس پر پھیل گیا۔ عریشہ کا دم اب باقاعدہ گھٹنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے اوپر سے اٹھتے اس پر اپنی سرخ نگاہیں کاٹ گیا۔
اس عورت نے اس کو 2 دن تڑپایا تھا، اب وہ بھی اس کو تڑپانا چاہتا تھا۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یونی کی چھٹی نہیں کرو گی تو تم نے کیوں کی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے سختی سے بولا، اس کے لہجے کی سختی محسوس کر کے اس کی آنکھیں خوف سے لرزی۔ بولو، جب میں نے کہا تھا کہ تم چھٹی نہیں کرو گی تو تم نے چھٹی کیوں کی؟ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سفید چہرہ لیے رک رک کر بولی۔ میں نے تمہیں کہا نا، تمہارا چہرہ دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، اور یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ تم کب سچ کہہ رہی ہو کب جھوٹ۔ اس لیے اس وقت مجھے معلوم ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ پلیز ایسا مت کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ کسی نے ایسے تمہیں دیکھ لیا تو وہ مجھے کیا کیا بولیں گے۔ تم اسی قابل ہو۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اب میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ خدا کا واسطہ ہے تم کو عماد، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے التجا کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ تھامنے پر عماد کی دھڑکنیں رکی۔ وہ لڑکی اس کا یوں ہاتھ تھامتی تھی، اس کا دل 200 کی سپیڈ سے دوڑنے لگا۔ آخر کو کیوں تھی اس کو اس لڑکی سے اتنی محبت؟ جاؤ پلیز چلے جاؤ، وہ التجا کرتے ہوئے بولی۔ اگر کل یونیورسٹی نہیں آئی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں صرف دھمکی نہیں دیتا، میں کر کے بھی گزرتا ہوں۔ اس لیے تم کل مجھے یونیورسٹی میں ملو، اور اگر کل تم یونیورسٹی نہیں آئی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے گھر آ کر تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مجھے روک لے، وہ سخت لہجے میں کہتا کھڑا ہوا۔ عریشہ گہری سانس لیتی مسکرائی۔ چلو وہ جا تو رہا تھا، کل کی کل دیکھنی تھی۔ جان، کل کی کل مت دیکھنا، میں پھر تم کو کہہ رہا ہوں کہ میری دھمکی کو دھمکی مت سمجھتا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ پہلے بھی میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کر دیا ہے، اس لیے تیار رہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ کل آنا ہی مت، میرا ہی فائدہ ہو جائے گا، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے کھڑکی کی جانب جاتے تیزی سے ٹیرس کی جانب کود گیا، جبکہ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کیوں اللہ نے شیطان سے اس کا پالا پڑوا دیا تھا؟ اس کو اس وقت اللہ سے بھی شکوے ہوئے۔ وہ اپنی آنسو بھری آنکھوں کو بند کرتی اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کا دبانے لگی۔ جب سے یہ شخص اس کی زندگی میں آیا تھا تب سے سر درد اس کے لیے معمول ہو چکا تھا۔ ماضی، یار عماد، دیکھ تو کتنی خوبصورت ہے وہ۔ اس کا دوست اس کی پشت پر ہاتھ مارتا اس کو ہلانے لگا۔ عماد بنا آگے پیچھے دیکھے اپنی بک پر جھکا کام کرنے میں مصروف تھا۔ واہ، کیا ہی مال ہے، ارشد نے دوبارہ سے اس کے کان میں کہا۔ وہ اپنے گال سے مکھی اڑاتا اب جان وہی لگائے رکھا جہاں لگا ہوا تھا۔ یہ لڑکیوں کو دیکھنا، ان کو تاڑنا اس کا کام نہیں تھا۔ وہ جتنا بھی خراب سہی، مگر وہ اتنا خراب نہیں تھا جتنا اس کے دوست اس کو سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا کہ تبھی ایک سناٹے دار تھپڑ کی آواز پر وہ رخ موڑتا پیچھے کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی سانس تک رک گئی۔ تمیز نہیں ہے تم میں؟ وہ لڑکی اس کے دوست پر چلا رہی تھی۔ گھر میں ماں بہن نہیں ہے جو دوسروں کی لڑکیوں کو یوں دیکھتے ہو؟ ارشد اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ سب کچھ بھول بھال کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ سراہ جانے کے قابل تھی، مگر جو اس لڑکی نے ارشد کے ساتھ کیا تھا وہ بالکل صحیح کیا تھا۔ ارشد اسی کے قابل تھا۔ اس کو دل ہی دل میں کبینی سی خوشی ہوئی۔ آئندہ اگر تم نے مجھے گندی نظروں سے دیکھا تو میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں تمہاری آنکھیں پھاڑ دوں گی، اور میری بات کو مذاق مت سمجھنا، میں یہ کر بھی دوں گی۔ وہ اس کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ عماد کی نظریں اب بھی اس کی پشت پر جمی ہوئی تھی۔ یہ پہلی تھی جس کے جانے کے بعد بھی عماد اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ شاید جاتے جاتے وہ اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ارشد اس کو زخمی نگاہوں سے دیکھتا ہلا گیا۔ تو نے اس کو کچھ بولا کیوں نہیں عماد؟ ارشد چیخ اٹھا۔ کیا کہتا میں اس کو؟ وہ اس کو طنزیہ نظروں سے دیکھتا اس پر اپنی نگاہیں جما گیا۔ اس لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں تیرا دوست ہوں، تجھے اسے کچھ تو کہنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے تیرے اوپر بالکل صحیح ہاتھ اٹھایا ہے۔ جن گندی نظروں سے تو اس کو دیکھ رہا تھا وہ ایک چماٹ کم مار کر گئی ہے، ایک دو اور مارنے چاہیے تھے۔ میں ضرور کہتا اگر غلطی اس کی لڑکی کی ہوتی، غلطی تیری ہے، اچھا ہی ہوا کہ تیری باتوں پر آ کر میں نے اسے نہیں دیکھا، ورنہ بھی میرا بھی منہ لال ہوتا۔ وہ ابھی بھی اس کے گال کو دیکھ رہا تھا،
اس کی نظروں پر عرشہ جل اٹھا، بہت ہی کوئی، یہاں سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا عماد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ یہ والا تھپڑ پہلے والے تھپڑ سے کہیں زیادہ تیز تھا۔ اپنی اوقات میں رہ ارشد مرزا، ایک لڑکی کو گالی دے رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ ارشد منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، ایک لڑکی کے لیے؟ کیا لگتی ہے وہ تیری؟ میری کچھ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ لڑکی کی عزت کرنا تجھ پر فرض ہے۔ تو نے کس ہمت سے اس کو گالی بکی؟ وہ کھڑے ہوتے ہی اس کا گرے بان تھام کر اس کو بھی کھڑا کر گیا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں تو اتنے اچھے دوست تھے کہ کسی بھی بات پر لڑتے نہیں تھے۔ آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس لیے میں نے اس کو ایسا کہا۔ ارشد زخمی لہجے میں بولا، اگر جن نظروں سے تو اس کو دیکھ رہا تھا ویسے ہی نظروں سے کوئی تیری بہن کو دیکھے تو تجھ پر کیا گزرے گی؟ خبردار عماد، میری بہن کے بارے میں فضول بکواس بھی کی تو؟ کیوں؟ اپنی بہن پر آئی ہے تو غیرت جاگ گئی؟ کیا اس لڑکی کے بھائی نہیں ہوں گے جو تو اس کو یوں دیکھ رہا تھا؟ سوچ اگر اس کے بھائیوں میں سے کوئی تجھے اسے دیکھ لیتا تو پھر تیرا کیا حال کرتا؟ اس کی بات پر ارشد شرمندہ ہو گیا۔ واقعی بات تو وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اپنی بہن کو اگر کوئی ایسے دیکھتا تو کیا وہ برداشت کر سکتا تھا؟ دل نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتے کھڑا ہوتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ گہری سانس لیتا اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھا۔ بک کھولتے ہی اس نے دوبارہ سے بک پر اپنا دھیان لگانا چاہا، مگر نہیں، اب اس کا دھیان شاید زندگی بھر ان سب چیزوں میں نہیں لگ سکتا تھا۔ وہ غصے سے پین کو کاپی پر پٹکتا اپنی نگاہیں وہاں جما گیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بک بند کرتا، اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے تیزی سے ان رستوں پر چلنے لگا جہاں سے وہ گئی تھی۔ آگے جا کر اس کی ہنسی کی جھنکار سنتے اس کے قدم زمین نے جکڑے۔ اس کے دل نے کہہ دیا تھا وہ یہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے تیزی سے اس کی آواز کی سمت قدم بڑھا گیا۔ کینٹین میں بیٹھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ لنچ کرتی اس کو دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ بھی کینٹین کے اندر داخل ہوتے ٹھیک اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو سننا چاہتا تھا، اور وہ یہاں اس کو سننے ہی تو بیٹھا تھا۔ وہ تب بستہ سائڈ پر رکھتے اپنے کان اس کی جانب لگا گیا۔ عریشہ، پھر بتاؤ کب تک شادی کا پلان ہے تمہارا؟ شاید اس کی کسی دوست نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس سوال پر عماد کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس سوال کا جواب تو وہ بھی سننا چاہتا تھا، جانے کیوں مگر وہ سننا چاہتا تھا۔ میرا تو ابھی کوئی موڈ نہیں ہے شادی کا، مگر میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ عمر دیکھو، میری 20 سال عمر ہوئی ہے ابھی، مگر پھر بھی گھر والے ایسے کہتے ہیں، پتہ نہیں میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں۔ تو پھر تم کر لو گی؟ اس کی دوست نے دوبارہ اس سے سوال کیا۔ ہاں کر لوں گی، جب گھر والے یہی چاہتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، مسکرا کر کہتی۔ عماد خان زادہ کا دل دھڑکا گئی۔ وہ اپنے دل کی رفتار پر حیران ہوتے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ چہرے پر معصومیت دیکھتے ہی اس کا دل مزید تیزی سے دھڑکا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، ستواں کھڑی ناک اور گلابی بھجے ہوئے لب، وہ واقعی بے تحاشا خوبصورت تھی، اور اس پر اس کے بھورے بال جو اس کی پیشانی پر بکھرے تھے وہ اس کو اور پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، صدیاں بھی گزر جاتی تب بھی وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی ان لوگوں کے جاتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ ٹائم دیکھتے ہی وہ خود بھی بکھلا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جلدی جلدی اپنا بستہ اٹھاتے تیزی سے کینٹین سے نکلا۔ اس کے بارے میں سوچتے اس کے لب مسکرا رہے تھے، دل الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ شاید نہیں، واقعی وہ اس کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ عماد خان زادہ اس بات کو مان چکا تھا۔ اس کی یہی خاصیت تھی کہ وہ کسی بات کو ٹالتا نہیں تھا۔ اس بات کو مان لیا تھا اور وہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے دل کی بات اس لڑکی سے کرنے والا تھا۔ اب وہ مانتی یا نہیں یہ تو میڈم جی پر تھا، مگر وہ اس کا اپنا بنا کر ہی رہنے والا تھا، یہ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے گارڈن میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فیصلہ کر چکا تھا
کہ وہ اپنے دل کی بات اس کو ابھی ہی بتانے والا تھا۔ دیر وہ کرتا نہیں تھا اور نہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ بات وقت پر ہی ہو تو ہی اچھی لگتی ہے، اور وقت اس وقت بہت اچھا تھا۔ اس کو یونہی سے نکلتے دیکھ وہ مسکراتے ہوئے اپنا کالا چشمہ اپنی آنکھوں پر چڑھا گیا۔ میڈم جی قریب آ رہی تھی۔ دل کی حالت ہی اور تھی۔ وہ اپنا بستہ کندھے پر ڈالتے ایک ادا سے رخ موڑ گیا۔ اس کے قدموں کی آواز سنتے وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رکا۔ عریشہ جو یونیورسٹی سے نکلنا چاہتی تھی، اس کو اپنے سامنے پھیل کر کھڑے دیکھتے حیران ہوئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتی بولی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے فرصت سے اس کا چہرہ نہارنے لگا۔ جتنی خوبصورت وہ تھی، وہ تو ساری زندگی اس کو بیٹھ کر بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی نظروں کو اپنے اوپر پڑتا محسوس کر کے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ مقابل جن نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ غصے سے سرخ پڑتی رخ موڑ گئی۔ عماد مسکراتا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوتے دوبارہ سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ دیکھو مجھے نظروں سے مت دیکھو، وہ لب کاٹتے چلائی۔ جان چلاؤ مت، وہ بے باک لہجے میں کہتا اس کو کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ وہ حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اب ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی اتنی قربت پاتی وہ سرخ بھی تھی، ظاہر سی بات تھی۔ کوئی مرد پہلی بار اس کے قریب آیا تھا، اس کے دل کی حالت ہی اور تھی۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ اس کا کپ کپانا محسوس کر کے عماد مسکرایا۔ جان کہا ہے، جان، اور تو کچھ نہیں کہا۔ وہ اس کی ڈٹائی سے جان کہنے پر جھٹکے سے پیچھے ہوتی اپنا ہاتھ اٹھا گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ عماد کی گال پر پڑتا، عماد اس کا ہاتھ روک گیا۔ آہا، تھوڑی دیر پہلے میرے دوست پر تو تم ہاتھ اٹھا چکی ہو، مگر میرے ساتھ یہ سب مت کرنا۔ میرا دوست جیسا بھی ہو، تھا وہ شریف، اس لیے تمہیں اس نے کچھ نہیں کہا، مگر میرے سے شرافت کی امید مت رکھنا، کیونکہ شرافت اور میں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تمہیں اس لیے یہاں روکا ہے کیونکہ تمہیں اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ تمہیں پسند کرتا ہوں میں، اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرو اور تم بھی مجھ سے شادی کرو۔ اس کی بات پر عریشہ حیران ہوئی۔ دھونس ایسے جما رہا تھا جیسے اس کے اوپر اس کا نہیں بلکہ مقابل کا حق ہو۔ مجھے تم جیسے گھٹیا شخص سے شادی نہیں کرنی، وہ بھی منہ پھاڑ کر چلائی۔ مقابل کون سا ترم خان تھا جو وہ اسے ڈرتی؟ اس کے چلانے پر عماد خان زادہ محظوظ سا مسکرایا۔ محترمہ اس کو جانتی نہیں تھی، ورنہ یہ کبھی نہ کہتی۔ جان تمہیں پسند کر چکا ہوں، اس لیے اب تم میری ہی رہو گی۔ ویسے بھی عماد خان زادہ کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ کسی کو چھوڑتا نہیں، اور سمجھو تم کہ اب سے تم میری ہو۔ تمہارے پاس ایک دن کا ٹائم ہے، کل اسی وقت تم سے آ کر پوچھوں گا، اگر نہ میں جواب دیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کو انگلی اٹھا کر وارن کرتا تیزی سے یونیورسٹی سے نکل گیا، جبکہ اس کی پشت دیکھتی عریشہ اپنی مٹھیاں دبوچ کے رہ گئی۔ بڑا ہیرو ہے نا جو میں اس سے شادی کروں گی، آئے تو کل پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کے منہ پر انکار کر کے اس کی عزت دو کوڑے کی کر دوں گی، تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اپنی پونی ٹیل کو کستی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے۔ وہ گنگناتے ہوئے واش روم سے نکلا، شرٹ لیس اپنے جسم پر تولیہ لپیٹے۔ وہ اس وقت کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن کیسے گزر گیا اس کو پتہ نہیں چلا۔ آج وہ جلدی یونیورسٹی جانے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھا۔ آج اس کی میڈم جی اس کو جواب دینے والی تھی۔ وہ خوش نہیں، بہت خوش تھا۔ آئینے کے آگے آ کر کھڑے ہوتے ہی اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ واہ، خدا کی سب سے حسین تخلیق تو میں ہوں، ایویں میں کسی اور کی تعریف کرتا رہوں، اصل میں تو تعریف کے قابل میں ہوں۔ وہ اپنے چہرے کو مسلتا مسکراتے ہوئے بولا۔ چہرے پر مغرور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ غرور کرنا بنتا بھی تھا، وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ وہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے مسکرایا۔ اونچا لمبا قد، کثرتی جسم، بھرے بھرے بازو، سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، بھورے ہی بال جو ہم وقت پیشانی پر پڑے رہتے تھے، جو اس کی پرسنالٹی پر اور زیادہ غضب ڈھاتے تھے۔ ستواں کھڑی ناک اور گلابی بھجے ہوئے لب جو سگریٹ پینے کی وجہ سے تھوڑے سے کلیجی مائل ہو گئے تھے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی اگر اس کو دیکھتا اپنا دل دیے بغیر نہ مانتا۔ بہت سے لوگ تھے جو اس کو بہت پسند کرتے تھے، مگر اس کے لیے ان کی پسند کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔
آج سے پہلے اس کا اپنا دل بھی کسی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، آج سے پہلے کوئی اس کو اتنا پسند ہی نہیں آیا تھا، مگر ہائے رے وہ ظالم عورت، ایک لمحے میں ہی اس کا دل اس کے سینے سے نکال کر لے گئی تھی۔ وہ اپنے اوپر بے تحاشا پرفیوم چھڑکتا تیزی سے بستر پر بیٹھتے جھک کر اپنے جوتے پہننے لگا۔ جوتے پہنتا وہ گنگناتے ہوئے کھڑا ہوا۔ یونیورسٹی کا ٹائم نکلتا جا رہا تھا اور آج اس کو جلدی پہنچنا تھا۔ بھلا کوئی پوچھے اس شخص سے، آج سے پہلے تو اس کو اتنی جلدی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، آج مطلب تھا تو جلدی بھی تھی۔ وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ ملازمین نے اس کو دیکھتے سلام کیا۔ وہ سر کے خم سے سب کو جواب دیتا تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی کو بھگا لے گیا، جبکہ پیچھے کھڑے ملازمین حیران تھے کہ اتنی جلدی ان کے صاحب کیسے نکل گئے۔ شاید آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو 15 منٹ میں کرتے وہ تیزی سے یونیورسٹی کے باہر اپنی گاڑی روک گیا۔ گاڑی سے باہر نکلتے وہ کالے چشمے کو ایک ادا سے اپنی آنکھوں پر پہنتے گاڑی کی چابی چوکیدار کو دیتے یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ چوکیدار کو گاڑی پارک کرنے کا کہہ چکا تھا۔ آج اس کو جلدی نہیں، بہت جلدی تھی، اس لیے وہ اپنے کوئی کام بھی پورے نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ وہ اتنا بھی جلد باز نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس کو جلدی ہو رہی تھی۔ گارڈن میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں جانب اس نازک وجود کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر اس کی نگاہیں واپس لوٹ آئی۔ شاید میڈم جی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ گہری سانس لیتا بینچ پر پھیل کر بیٹھتے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ آگے پیچھے سے جاتی لڑکیاں اس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی بلا سے دیکھتے رہے۔ اس کو تو اس وقت صرف اور صرف اپنی میڈم جی کا انتظار تھا، جو آ کر نہیں دے رہی تھی۔ میڈم جی کے منہ سے ہاں سننے کے لیے اس کا دل بے تاب تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی سامنے سے اس کو عریشہ آتی ہوئی دکھی۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں اس کا روپ دمک رہا تھا۔ لبوں پر میرون لپسٹک لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے وہ کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ تو اب وقت آ گیا تھا اس فیصلے کو مزید مضبوط کرنے کا۔ وہ اپنے کندھے پر بستہ ڈالتا تیزی سے اس کی جانب گیا۔ اس کو اپنے سامنے رکتے دیکھ عریشہ کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ ایسے اس کا راستہ روک لے گا اس نے نہیں سوچا تھا، مگر اس سے کیا بعید، وہ کچھ بھی کر لے۔ وہ اس کو زہر خون نگاہوں سے دیکھتی، اس کے سامنے سے ہٹتی آگے آگے چلنے لگی۔ کم از کم آج کے دن وہ شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، کل اس کے منہ لگ کر دیکھ لیا تھا۔ سامنے والا شیطان سے بھی آگے کی چیز اس کو اگنور کرتی آگے جا رہی تھی۔ اس کی قدموں میں اتنی تیزی دیکھتے ماد مسکرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کو کیا کرنا تھا۔ وہ اپنے بیگ کو اطمینان سے ٹیبل پر رکھتے کرسی پر پھیل کر بیٹھا۔ جان، وہ گنگناتے ہوئے اتنی زور سے بولا کہ یونیورسٹی کے بہت سے لوگوں نے گھوم کر اس کو دیکھا، مگر اس کی نظروں کو اس نازک لڑکی پر جمے دیکھ وہ سارے حیران تھے۔ آج سے پہلے عماد ان سب چیزوں میں تو کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جتنا بھی بدتمیز سہی، مگر وہ پڑھاکو لڑکا ہمیشہ یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا تھا، ان سب چیزوں میں نہیں تھا۔ مگر آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کو یوں بلا رہا تھا۔ سب حیران تھے، جبکہ اس کی آواز سنتے عریشہ جھٹکے سے اپنی جگہ پر رکی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے لب بھنچے تھے۔ اس نے رخ موڑتے آگے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سختی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ مقابل کے منہ پر چماٹ مارنے کا دل کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے دوست جیسا نہیں تھا۔ وہ مارتی اور اگر سامنے سے وہ بھی مار دیتا تو پھر اس کی کیا ہی عزت رہ جاتی۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائیں، میں اب نہیں سنوں گی اس کی بات۔ وہ سر جھٹکتے تیزی سے آگے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ جان، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اب کی دفعہ وہ بیچارہ سا منہ بنا گیا، اس کو واقعی سنبھلنے پر مجبور کر گیا۔ بیچارہ معصوم آدمی۔ وہ رخ موڑتے اپنی زہر خون نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ گئی، جو چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت دیکھتے اس کا دل کیا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ ساری یونیورسٹی میں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو وہاں سے غائب کر دے۔ صحیح، بالکل صحیح کہا تھا اس نے۔ اس کو کم نہ سمجھے۔ اس کو اس وقت اپنی حرکت پر سخت افسوس ہوا۔ کاش وہ اس کو کل ہی منع کر دیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اپنی مٹھی بھینچتی تیزی سے اس کی جانب قدم بڑھا گئی۔
اس کو اپنی جانب باتیں دیکھ عماد مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میڈم جی اس کی جانب آ رہی تھی۔ احتراماً کھڑا ہونا بنتا تھا۔ آئیے میڈم جی، مجھے معلوم تھا آپ ضرور آئیں گی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو؟ وہ دانت نکالتا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بھڑ جلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھما کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گئی۔ وہ بے یقین ہوتا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا، جبکہ وہاں کھڑے تمام افراد حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو اس لڑکی نے کیا تھا۔ اب اس کی شامت بہت قریب تھی، سب کو یقین ہو گیا، جبکہ عماد اپنی سرخ آنکھیں اس کے وجود پر گاڑتا مسکرایا۔ جان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے ارشد مت سمجھنا۔ جو تم نے کیا ہے اس کے بعد اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا، یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیوں کیا، کیونکہ تم اسی کے قابل تھی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اس کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ گیا۔ عریشہ تکلیف کی شدت سے سسکتی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکلوانے لگی۔ گھٹیا انسان، میرا ہاتھ چھوڑو، میں چلاؤں گی۔ جان، چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ویسے بھی میرے چہرے پر چماٹ مار کر سب کو بتا چکی ہو کہ میں کیا کر رہا تھا، تو اب بھلا چلانے کی کیا ضرورت؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اب بھی کہتا ہوں مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تمہارے ساتھ تو جو میں کروں گا وہ تو تم دیکھو گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھا گیا۔ عریشہ خوف زدہ ہوتی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ نہیں جان، تمہارا ہاتھ چھوڑنا ہوتا تو چھوڑ چکا ہوتا، اب تو تم مجھے چماٹ بھی مار چکی ہو، اب تمہیں عمر بھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو سختی سے تھامتا یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ چوکیدار نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ چوکیدار کو دیکھتے اس کے پاس گیا۔ چوکیدار جی، آپ کی بھابھی ہے، سلام کریں۔ چوکیدار اس کی بھابھی کہنے پر حیران ہوا۔ سلام کرو، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں میں، وہ سختی سے بولا۔ چوکیدار سہمتے ہوئے سلام کر گیا۔ گڈ چوکیدار جی، اب جب بھی یہاں سے آئیں گی جائیں گی، آپ کا کام ہے کہ آپ نظر جھکا کر انہیں سلام کریں۔ جس دن آپ نے ایسا نہیں کیا اس دن آپ اس جاب سے فارغ ہیں، اور اس کو آپ میری دھمکی مت سمجھیے گا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے اندر پھینک گیا۔ وہ خوف سے سہمتی سسک کر رہ گئی۔ رونا مت میری جان، تم اسی قابل ہو۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے انکار مت کرنا، اور کہا بھی تھا کہ یہ حرکتیں میرے ساتھ مت کرنا، مگر شاید تم نے مجھے ہلکے میں لے لیا۔ نیو ایڈمیشن ہونا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، مگر تم نے جو کیا اب اس کو تم نے بھگتنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد اس کی گاڑی مسجد کے آگے آ کر رکی۔ مسجد کو دیکھتے ہی عریشہ سہم گئی۔ جان، مسجد تمہیں نکاح کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، ڈر کیوں رہی ہو؟ نکاح تو ایک پاک رشتہ ہے نا۔ وہ دانت نکالتا اس کی جان لمحے میں نکال گیا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ جان، نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرو گی تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات پر وہ خوف سے سرخ پڑ گئی۔ نہیں، مجھے تم سے نہیں نکاح کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، پسٹل کی ٹھنڈی نال نے اس کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، باہر نکلو، نہیں تو ابھی کیا بھی تمہیں اس دنیا سے خالی کر دوں گا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اندر چل کر میرے ساتھ نکاح کرو گی یا پھر اللہ کے پاس جانا زیادہ ضروری سمجھو گی۔ اس کی بات پر وہ خوف سے سہم کر رہ گئی۔ اس کو خوف زدہ ہوتے دیکھ وہ مسکرایا۔ مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے، تمہاری غلطی ہے کہ تم کل مجھ سے نہیں ڈری۔ اگر کل ہی ڈر جاتی تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ مگر چلو، اب پچھتایا کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اس لیے پچھتاؤ مت، باہر آ جاؤ، ورنہ یہیں سے سیدھا تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب کی دفعہ وہ سختی سے بولا۔ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ مقابل بے رحم نہیں، بہت بے رحم تھا۔ جلدی باہر آؤ۔ اس کے جلدی جلدی کرنے پر وہ اپنا چہرہ لپیٹتے باہر نکلی۔ دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حال وہ اس کو ڈرا دھمکا کر اس معصوم سے نکاح کر چکا تھا، مگر عریشہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ جہاں وہ شخص ہوگا وہ اب وہاں نہیں جائے گی، اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، مگر وہ اس کو ڈرا دھمکا کر یونیورسٹی آنے پر بھی مجبور کر چکا تھا۔ ابھی وہ یوں ہی بیٹھی تھی، اگر کوئی اس کے کمرے میں آ کر دونوں کو ایسے دیکھ لیتا پھر اس کے بارے میں کیا سوچتا، سوچ کر ہی وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کل بھی یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ وہ اس کو آخری حد تک عاجز کر دینا چاہتی تھی۔
پھر شاید عاجز آ کر ہی وہ اس کو طلاق دے دیتا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سامنے والا شخص عاجز آنے والوں میں سے نہیں تھا، عاجز کرنے والوں میں سے تھا، اور وہ اس کو کچھ ہی عرصے میں عاجز کر دینے والا تھا۔ الارم کی آواز سن کر وہ اٹھتی اپنی مندی مندی آنکھوں کو مسل گئی۔ یونیورسٹی جانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی جائے یا نہیں جائے اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مقابل کا خوف بھی تھا اور اس کو خود سے عاجز بھی کرنا تھا۔ اگر وہ واقعی اپنی دھمکی پر پورا اتر جاتا، اگر وہ واقعی اس کو اٹھا کر لے جاتا، پھر اس کا کیا ہوتا؟ وہ سوچتے سر جھٹک کر رہ گئی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکے بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، کرنا کرانا ان کو کچھ نہیں ہوتا، بس باتیں کروا لو۔ کچھ نہیں کر سکتا، ہمت ہی نہیں ہوگی مجھے سب کے سامنے سے اٹھا کر لے جانے کی، لے دے کر عاجز آ کر مجھے طلاق ہی دے، اور مجھے چاہیے کہ میں اس وقت کا انتظار کروں جب یہ خود ہی سیز فائر کرے۔ میں نہیں جاؤں گی یونیورسٹی۔ وہ فیصلہ کرتے دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اب نیند لے کے آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید نیند اب اس سے روٹ گئی تھی۔ کیا کیا کر چکا تھا وہ شخص اس کے لیے۔ کل رات اگر وہ گر جاتا تو شاید واقعی اس وقت تک اس کا کام تمام ہو چکا ہوتا، اور صرف اس کے پاس آنے کے لیے اس نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں محبت اس کے دل نے بڑی زور سے بولا۔ وہ نظریں چراتی اپنے ناخن چبانے لگی۔ وہ شخص کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ شخص نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، اور زبردستی وہ کبھی کسی حال میں بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رخ موڑتی دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید وہ شخص کل رات جاتے جاتے اس کی نیند اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وہ بے چین سی ہوتی اپنا بایاں حصہ مسلنے لگی۔ شاید اب اس کی اپنی باری تھی، جس کے بارے میں وہ نہیں سوچنا چاہ رہی تھی، وہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو کھینچتی اپنا الارم اٹھا کر زمین پر مار گئی۔ الارم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ صرف نگاہوں سے الارم کو دیکھتی اپنے بالوں کو نوچنے لگی۔ اس کو کیوں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کے بارے میں وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے اس کا خیال جھٹکنے لگی، مگر شاید اب وہ اس کو عمر بھر نہیں جھٹک سکتی تھی۔ دوسری جانب وہ خوشی خوشی کینٹین میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ڈرتی تھی، بہت ڈرتی تھی، اور اس کو آنا ہی تھا۔ وہ اپنی گھڑی دیکھتا اپنا ماتھا مسل گیا۔ صبح کے 9 بج گئے تھے۔ وہ 8:30 بجے تک یونیورسٹی پہنچ جایا کرتی تھی، پھر ابھی کیوں نہیں آئی تھی؟ اس کو سمجھ نہ آیا، شاید تھوڑا لیٹ ہو گئی ہو۔ وہ خود کو دلاسے دیتا جوس پینے لگا۔ کہیں نہ کہیں وہ بے چین بھی ہو رہا تھا۔ اگر وہ نہ آئی، اس کے دل نے اس سے کہا، نہیں وہ آئے گی، ضرور آئے گی، وہ مجھ سے ڈرتی ہے، اور اس کا وہی خوف اس کو ادھر کھینچ کر لے آئے گا۔ وہ خوش فہم انسان خوش فہمی بہت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو معلوم ہو جانے والا تھا کہ جو وہ سوچ رہا تھا وہ صرف اس کی خوش فہمی تھی۔ یہ محبت، یہ سب کچھ یہ اس کی طرف سے تھا، سامنے سے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا علاوہ نفرت کے۔ وہ زخمی انداز میں مسکراتا اسی دشمن جاں کے بارے میں سوچنے لگا جس کے بارے میں وہ رات دن سوچا کرتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر کے 12 بج گئے۔ اس نے ایک زخمی نظر گارڈن پر ڈالی، وہ نہیں آئی تھی۔ وہ انتظار کر کے سوکھ گیا تھا، وہ نہیں آئی تھی۔ خوش فہم انسان پچھلے 4 گھنٹے سے یہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ اس وقت اس کے دل کو بے حد دکھ پہنچا۔ آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ ہوئیں۔ جتنا وہ اپنے لیے اچھا سوچتا تھا، دنیا اتنی ہی اس کے ساتھ برا کرتی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو مسلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وہ اس کو ہلکے میں لے رہی تھی تو وہ اس کی یہ غلط فہمی آج دور کر دینے والا تھا۔ اپنی بات وہ پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس عورت کو گھسیٹ کر اپنے گھر لے آنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے آج اس کو اتنا دکھ دیا تھا جتنا آج تک اس کو محسوس نہیں ہوا۔ اس نے آج تک کسی کا انتظار نہیں کیا تھا، مگر آج پہلی بار 3 گھنٹے وہ صرف اس کے لیے ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہا کہ وہ آئے گی۔ وہ اپنی غلطی کی اس سے معافی مانگ لینا چاہتا تھا، مگر ہائے وہ ظالم عورت، سب کی فکر تھی مگر اسی کی نہیں تھی، آئی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو مسلتا تیزی سے یونیورسٹی سے نکلتا چلا گیا۔ تو وہ چکا تھا کہ اس نازک وجود کو بہت اچھے سے سبق سکھانے والا تھا، اور وہ وقت قریب تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی اگر برباد کرنا چاہتی تھی تو پھر وہ کون ہوتا تھا اس کے ساتھ کچھ نہ کرنے والا؟
دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی۔ وہ اپنے بے چین دل کو مسلتے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے کے اندر آتے ہی وہ کھڑکی کی جانب بڑھی، مگر کچھ سوچ کر وہ کھڑکی کو کھلا ہی چھوڑ گئی۔ جب ان 2 دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، عماد نے اس کو بے تحاشا فون کیے تھے، مگر آج خلاف معمول اس نے کوئی فون کرنے کی اس کو ضرورت محسوس نہیں کی تھی، نہ وہ اپنی دھمکی کے مطابق اس کو اٹھانے آیا تھا۔ وہ زخمی سا مسکراتے بستر پر جا کر بیٹھی۔ اس کو معلوم تھا لڑکے بس بولتے ہیں۔ بہت جگہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لڑکے نے لڑکی کے دل میں جگہ بنائی، اور جب وہ جگہ بن گئی تب وہ اس کو چھوڑ گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں مرد ذات کے لیے رہن نہیں رہا تھا۔ مرد کتنی بڑی دوگلی چیز ہے وہ جانتی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ شخص صرف کچھ دنوں کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہے، اس کے بعد اس کا بھی دل بھر جانے والا تھا، اس لیے وہ خود کو اس سے دور کر رہی تھی۔ مگر کب دور کرتے کرتے وہ اس کے خود ہی پاس آ گئی، اس کو احساس نہ ہو سکا۔ وہ بے چینی سے اپنے بستر پر لمبا لمبا لیٹ گئی۔ صبح جو اٹھی تھی اس کے بعد وہ سو نہ سکی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آنکھوں میں نیند نہ اتری۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ صرف عماد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا، انہی سوچوں میں اس کا پورا دن گزر گیا۔ مگر اس شخص نے نہ تو اس کا فون کیا، اس کے گھر آیا، غیر محسوس انداز میں وہ اس کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ اس نے بے چین ہوتے گھڑی دیکھی، رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ وہ پورے 2 گھنٹے باہر بیٹھ کر بھی اس کا انتظار کر کے آئی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ کیوں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ شخص نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آنے کے لیے اپنی جان تک سے کھیل گیا۔ یہ سب کے بعد اس کے دل میں اس کی جگہ بن گئی، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ اس گھٹیا شخص سے میں محبت نہیں کر سکتی۔ شکل سے ہی آوارہ اور 2 نمبر لگتا تھا۔ مجھ سے نکاح تو کر لیا مگر مجھے بھول گیا۔ وہ زخمی سا سوچتے کروٹ بدل گئی۔ دل الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مات کی یاد اس کو آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ تب ہی اس کو اپنی کھڑکی پر ہلچل محسوس ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا وہ آ گیا تھا؟ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے اس دستک کو محسوس کرنے لگی۔ ہلچل تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سختی سے اپنا بایاں حصہ مسلنے لگی۔ کان اس کے پیچھے ہی لگے تھے۔ اچانک سے خاموشی پھیلتی چلی گئی۔ وہ بے یقین سی ہوئی تھی۔ کیا وہ ہلچل، کیا وہ سب کچھ اس کا وہم تھا؟ وہ نہیں آیا تھا۔ اس کا دل زخمی ہو گیا تو طے ہوا کہ وہ شخص نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتا گردن کے ذریعے تکیے پر گر گیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کو یقین نہ آیا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے آنسو صاف کر گئی۔ اس شخص کے لیے وہ نہیں رو سکتی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا۔ وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر گئی۔ ظالم آنکھوں کے پیچھے بھی آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوتی، اچانک ایک دھماکے کے ساتھ کوئی اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ سختی سے اپنا بایاں حصہ جکڑ گئی۔ قدموں کی آواز سنتے اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا وہ آ گیا تھا؟ اس کے لب ہلکے ہلکے سے مسکرائے۔ اس کے آہستہ قدم عریشہ کے دل پر پڑ رہے تھے۔ وہ زبردستی آنکھوں کو بند کرتی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص آ گیا تھا۔ اس کا دل اس وقت 400 کی سپیڈ سے زیادہ دوڑ رہا تھا۔ تو آخر اس نے سب کچھ غلط ثابت کر دیا۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ خوش تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اگر وہ آج اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تو وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی جانے کو تیار تھی۔ عماد دھیمے سے کرسی پر آ کر بیٹھا، نظر سامنے لیٹس بکھرے وجود پر تھی۔ جو اس کا سکون تو برباد کر چکا تھا مگر خود بے حد سکون میں تھا۔ اس کی آنکھیں زخمی ہوئی، اسی لیے تو وہ محبت سے دور بھاگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت میں علاوہ درد کے کچھ نہیں، مگر اس کو ایسا لگتا تھا کہ محبت میں اس کو درد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو سب کچھ تھا، پیسہ، گھر، خوبصورتی، عقل، ڈگری۔ کیا نہیں تھا جو اس کے پاس نہیں تھا؟ اس کے پاس تو سب کچھ تھا، پھر بھی وہ لڑکی اس سے محبت نہیں کر سکی۔ اس کا دل زخمی ہوا۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکالتا، اس کو لائٹر سے سلگاتے گہرے کش لینے لگا۔ دل جل رہا تھا۔ ایک یہی چیز تھی جو اس وقت اس کے جلتے ہوئے دل کو تھوڑا سا سکون پہنچا سکتی تھی، مگر وہ بھی دل کو سکون پہنچانے کی بجائے اور کلیجہ جلا رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر سگریٹ کو زمین پر پھینکتا اپنے بوٹوں تلے مسل گیا۔ اس کو ایک نظر دیکھتا وہ اپنے لب بھیج کر رہ گیا۔ عریشہ، میں جانتا ہوں کہ تم اٹھی ہوئی ہو، پھر سونے کی ناکام ایکٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ وہ نارمل لہجے میں کہتا عریشہ کا دل دھڑکا گیا۔
وہ بے یقین ہوئی۔ وہ شخص نے آج اس کا نام پہلی بار لیا تھا۔ ہمیشہ سے وہ اس کو جان جانم جانے من یہ سب کہہ کر بلاتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اس کو اپنے اصلی نام سے پکارا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ وہ اپنی پلکوں کو مسلتی اٹھ بیٹھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے اپنا چہرہ مسلتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑ گئی۔ دل کتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کو ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو کیا نہیں۔ میں یہی سمجھتا تھا ریشا، مگر آج یونیورسٹی میں بیٹھ کر جب تمہارا 4 گھنٹے انتظار کیا تب احساس ہوا کہ میں تمہیں نہیں سمجھتا، نہ جانتا ہوں۔ تمہارا چہرہ کچھ اور کہتا ہے اور تمہارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ میں غلط تھا یار، آج پہلی بار خود کو غلط مان رہا ہوں۔ دل دکھ رہا ہے۔ کیوں کیا میں نے ایسا اپنے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے ریشا، محبت سے میں بھاگتا تھا۔ مجھ سے بہت لوگوں نے محبت کی، میں نے ان کا دل بہت بے دردی سے توڑا۔ جب میں ان کو تڑپتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ محبت کتنا درد بھرا عمل ہے۔ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ مجھے محبت ہو، مگر دل نے کہا کسی کو بخشا ہے۔ اس کو بھی تم سے ہی محبت ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میں تم سے محبت نہ کروں، مگر تمہارے معاملے میں دل نے میری ایک نہیں سنی۔ میرا دل میرا ہو کر بھی تمہارا ہو گیا۔ سوچا زور زبردستی سے تمہیں اپنا کر لیتا ہوں، اور کر بھی لیا، مگر کر کے کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ عورت اس کی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کو افسوس تھا، بہت افسوس۔ تمہیں اپنا بنا لیا، تمہیں دھمکا لیا، پھر بھی میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بالآخر میں یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ زبردستی کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نرمی سے پیش آتا تو شاید تمہارے دل میں میرے لیے کچھ آ جاتا، مگر کہتے ہیں نا، اپنا دشمن بعض دفعہ انسان خود ہی ہوتا ہے۔ اپنا دشمن میں خود تھا۔ مجھے میری خوش فہمیاں لے ڈوبیاں ریشا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس سب ہے تو تم مجھ سے محبت کرو گی، مگر میں یہ نہیں سمجھا۔ عشق یہ سب کچھ نہیں دیکھتا۔ عشق تو ملکہ کو بھی ایک فقیر سے ہوا تھا نا۔ اس فقیر کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کے پاس اس کا پیار تھا۔ تمہیں پتہ ہے ریشا، وہ فقیر بھی مجھ سے خوش نصیب تھا۔ میں نے تمہیں چاہا، بہت چاہا، مگر ایٹ دی اینڈ مجھے احساس ہو گیا کہ کسی کے دل میں بھی ہم زبردستی محبت نہیں ڈال سکتے۔ محبت تو اللہ ڈالتا ہے، جیسے میرے دل میں تمہارے لیے ڈال دی۔ اب اگر تمہارے دل میں نہ ڈالی تو میں کیا ہی کر سکتا ہوں؟ کل تک سوچتا تھا کہ زبردستی تمہیں اپنا بنا لوں گا، مگر نہیں یار، محبت کو پانے سے زیادہ خوشی محبوب کی خوشی میں ہوتی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے ریشا کہ تم مجھ سے دور رہ کر خوش ہو، اس لیے میں تیار ہوں تم سے دور رہنے کو۔ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں ریشا۔ زندگی جینے کا حق انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں نے تم سے زبردستی کی، اس کے لیے پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس وقت کچھ اور ہی تھا یار، میں کاش وہ نہ کرتا تو آج ہم دونوں کی زندگی برباد نہ ہوتی۔ وہ اپنے چہرے کو مسل کر رہ گیا۔ دل تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ جو باتیں وہ کر رہا تھا وہ اس کا دل مان کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ دوسری جانب عریشہ بھی بے یقین تھی۔ وہ شخص اس کو چھوڑنے کو تیار تھا، اس کو یقین نہ آیا۔ اچانک ہی مات اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ تو میری محبت ہو عریشہ، اور اب میری خوشی تمہاری خوشی میں ہے۔ بہت جلد تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ آج تمہیں زبردستی کے رشتے سے آزاد ہو۔ وہ ضبط سے کہتا تیزی سے کھڑکی کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے کودتا، اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے۔ عریشہ بھاگ کر اس کی پشت سے تھام گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا سر اس کی پشت پر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رولی۔ اس کے چھوڑنے والی بات سن کر ہی اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس مرد نے زبردستی کی تھی۔ وہ اپنی جگہ، مگر وہ اس کو چھوڑ دے یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی شرٹ سختی سے مٹھی میں تھامے روتی جا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں سنتے مات بے یقین تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے تم نہیں چھوڑ سکتے مات، مجھے محبت کروا کر تم اتنی آسانی سے سب کچھ نہیں ختم کر سکتے۔ وہ چلائی تھی۔ میں تمہیں زندہ جلا دوں گی مات، اگر تم نے مجھے چھوڑنے کی بات کی۔ وہ بے یقین ہوتا اس کی جانب مڑا۔ وہ عورت اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بے یقین سا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم مرد بہت برے ہوتے ہو عماد۔ پہلے ہم سے محبت کرتے ہو، پھر ہمیں 7ویں آسمان پر بٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہو۔ کیوں کرتے ہو تم لوگ ایسے؟ میں سمجھتی تھی کہ تم ایسے نہیں ہو، مگر آج احساس ہوا کہ تم بھی ویسے ہی ہو۔
آج مجھے تم سے محبت ہو گئی تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا عماد، میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے اور میں جانے دوں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بہت چاہتی ہوں میں تمہیں، تم جس حال میں رکھو گے رہنے کو تیار ہوں، مگر چھوڑ کر جاؤ گے تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ عماد مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنی لب رکھ گیا۔ میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں جان۔ اس کے جان کہنے پر اس کے لبوں پر بھولی بصری سی مسکراہٹ دوڑی۔ اس کے منہ سے جان سن کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، اس لیے تمہیں چھوڑنے کا نام بھی اپنی زبان سے ادا مت کرنا۔ نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر، بس لے چلو مجھے اپنے ساتھ۔ وہ اس کے سینے سے لگتی روتے ہوئے بولی۔ اس کی اس بات پر عماد بے یقین ہوا۔ کیا تم ابھی میرے ساتھ چلو گی؟ ہاں، مجھے الگ سے نہیں رہنا، مجھے ابھی اپنے ساتھ لے چلو، ابھی تمہارے ساتھ جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ وہ سختی سے اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ عماد مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ تھینک یو میری جان، مجھ سے محبت کرنے کے لیے، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ اس کے اظہار پر وہ مسکرا دی۔ چلیں پھر؟ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو۔ وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے تیزی سے نیچے کی جانب چلے گئے۔ وقت کہتا تھا کہ آگے آنے والا وقت ان دونوں کے لیے بے حد خوبصورت ہونے والا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔